अम्मा बाद तग़य्युरुल हुक्म बितग़य्युरिल उर्फ़। सबक का उन्वान है उर्फ़ के बदलने से हुक्म का बदल जाना। तक़ी साहब तशरीह में फरमाते हैं कि जो अहकाम उर्फ़ पे मबनी हो उर्फ़ के बदलने से वो बदल जाते हैं। और फिर फरमाते हैं कि उर्फ़ की जो मबाइस हैं वो फ़ुक़हा की किताबों में बड़ी फैली हुई है, बड़ी उनका ज़ब्त करना मुश्किल है। अलबत्ता हम उन मबाइस का वो ज़रूरी ख़ुलासा कि जिसका मुफ्ती के लिए जानना इंतहाई अहम है, वो ख़ुलासा हम ज़िक्र कर देते हैं। ठीक, तो साहब क्या कहते हैं? औरफ की बातें फ़ुक़हा की किताबों में बड़ी फैली हुई है। ठीक, उनको ज़ब्त करना मुश्किल है। ठीक, अलबत्ता हम उनका वो अहम ख़ुलासा और वो ज़रूरी ख़ुलासा जो मुफ्ती के लिए इंतहाई अहम है वो यहाँ पे ज़िक्र कर देते हैं। ठीक, तो फिर कहते हैं कि ये जो उर्फ़ का लफ़्ज़ है ये मारिफत से निकला और मारिफत का माना किया है जानना। ठीक, और इसी को आदत मशरूरा भी कहा जाता है। आदत ठीक, तक़ी साहब ने जहाँ ये बात इरशाद फरमाई थी कि जो अहकाम उर्फ़ पे मबनी हो उर्फ़ के बदलने से बदल जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने एक मुहावरा भी जिक्र किया था फ़ुक़हा का कि अल-आदतु मुहक्कमतुन, अल-आदतु कि फ़ैसला अहकाम का आदत और उर्फ़ के मुताबिक किया जाएगा। ठीक, फिर आगे उन्होंने इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तहक़ीक़ बताई। लुग़वी तहक़ीक़ क्या बताई कि उर्फ़ जो है वो किससे मुश्तक़ है? मारिफत से। उर्फ़ का लफ़्ज़ किससे मुश्तक़ है? मारिफत। मारिफत का माना जानना, और इसी उर्फ़ का दूसरा नाम आदत मशहूरा भी है। तो आदत मशहूरा भी कहा जाता है। ठीक, फिर तक़ी साहब ने पाए के उलमा से पाए के एक दो उलमा से, जैसे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और मुहक़्क़िक़ इब्नुल हुमाम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे इसकी इस्तिलाही तारीफ़ भी बताई। कि उर्फ़ की इस्तिलाही तारीफ़ इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि उर्फ़ और आदत वो है कि जो क़ज़ाए या अक़लिया की रूह से दिलों में ठहर जाए, क़ज़ाए अक़लिया की रूह से दिलों में ठहर जाए और फ़ितरत सलीमा, तबीयत सलीमा, तबाए सलीमा उनको कबूल कर ले। ये किसकी के हवाले से तारीफ़ फरमाई? इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह। और मुहक़्क़िक़ इब्नुल हुमाम फरमाते हैं कि उर्फ़ और आदत उस काम को कहा जाता है जो बग़ैर किसी अक़ली और मंतिक़ी अलाक़ा और ताल्लुक़ के बार बार पेश आए। बार बार उस काम को कहा जाता है जो बग़ैर किसी अक़ली और मंतिक़ी ताल्लुक़ के बार बार पेश आए। ठीक, तक़ी साहब कहते हैं कि फिर उर्फ़ अगर मख़सूस ग्रोह का हो या मख़सूस इलाक़े का हो तो इसको उर्फ़ ख़ास कहा जाता है, और अगर वो सारे लोगों सारे इलाक़ों का हो तो उसको उर्फ़ आम कहा जाता है। ठीक, तो तक़ी साहब ने इनकी दो तक़सीमें बताई, दो किस्में बताई कि उर्फ़ की दो किस्में हैं। उर्फ़ की उर्फ़ लफ्ज़ी और उर्फ़ अमली। फिर फरमाया कि इन दोनों में से हर एक के हम अहकाम बताते हैं। तो सबसे पहले ये लफ्ज़ उर्फ़ लफ्ज़ी के अहकाम बताएंगे। तो साहब क्या बताएंगे? उर्फ़ लफ्ज़ी के अहकाम बताएंगे। ठीक, उसकी तारीफ़ बताएंगे और तारीफ़ के बाद फिर उसका हुक्म भी बताएंगे। ठीक है, चुनांचे फरमाते हैं कि उर्फ़ लफ्ज़ी किसे कहते हैं?
عرف نفسی کہا جاتا ہے لفظ کا ایسے معنی میں استعمال ہونا جو اس کے لغوی معنی کے علاوہ ہو، اس کے لغوی معنی کے علاوہ. ٹھیک. عرف نفسی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کرنا کہ جو اس کے لغوی معنی کے علاوہ ہو. پھر جب تعارض آ جائے اس لغوی معنی میں اور عرفی معنی میں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عرفی معنی میں. کس کو ہوتی ہے؟ ظاہر لوگ جس معنی میں استعمال کریں گے اسی کا اعتبار ہوگا نا. اچھا جی، آگے پھر اس کے بارے میں ایک اور اہم بات بتاتے ہیں یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عرفی معنی بدل جاتا، یہ عرفی معنی بدل جاتا. اب جو نص اس پہلے عرفی معنی کے بارے میں آئی ہو، جدید عرفی معنی کو وہ نص شامل نہیں ہوگی. ٹھیک. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرفی معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک. لہذا اب جو نص اس پہلے والے عرفی معنی میں آئی ہو، جدید عرفی معنی کو وہ شامل نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی مفتی فقیہ جدید عرفی معنی کے متعلق کوئی فتویٰ دے دیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فتویٰ اس نص کے خلاف. ٹھیک. اس نص کے یا عرف کی وجہ سے اس مفتی نے اس نص کو چھوڑ دیا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک. کہ بعض لوگ جب دیکھتے تھے کہ مفتی کا فتویٰ کسی نفس کے ظاہری الفاظ کے خلاف نظر آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مفتی کا فتویٰ کیا ہے؟ نفس کے خلاف ہے، اور اس نے جو نفس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. ٹھیک. مثلا الرقبہ اور العمرہ دونوں لفظ. ٹھیک. تو ان دونوں کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور تھا. دوسرے الفاظ میں ان کا عرفی معنی رسول اللہ کے دور میں اور تھا اور امام ابو حنیفہ کے دور میں اور تھا. رسول اللہ کے دور میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. خاص کر رقبہ کی بات ہو رہی ہے کتاب میں. رقبہ کا لفظ اس کا استعمال ہوتا تھا ایسے فوری ہبے کے لیے، ایسے فوری ہبے جو کسی فاسد شرط کے ساتھ مشروط ہوتا تھا. ایسے فوری ہبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں جو کسی فاسد شرط کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ مشروط ہوتا تھا. اور یہ بات تو مسلم اور مشہور ہے کہ ہبے کو جب کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے تو شرط فاسد باطل ہوتی ہے اور ہبہ باطل نہیں ہوتی. تو رسول اللہ نے اس قاعدے کے مطابق شرط کو تو فاسد قرار دیا اور ہبے کو جائز قرار دیا. ٹھیک. اور رسول اللہ نے فرمایا لا یحل الرقبہ والعمرہ. اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے. مطلب یہ ہے کہ رقبہ کی ہوئی چیز اور عمرہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا جائز نہیں ہے. واپس لینا جائز کبھی ایسا ہوتا ہے ظاہری دیکھو ظاہری الفاظ کا معنی اور لگتا ہے حقیقت میں معنی اور. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی چیز رقبہ کی گئی تو وہ اسی کی ہوگی جس کو وہ رقبہ کی گئی ہے. مرقب اس کو دوبارہ لے نہیں سکتا. ٹھیک. تو آپ کے دور میں رقبہ اور عمرہ کا مفہوم کیا تھا؟ وہ فوری ہبہ جس کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا ہو. ٹھیک. تو ظاہر ہے ایسے ہبے کا حکم کیا ہے؟ شرط باطل ہوتی ہے اور ہبہ جائز ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے. ٹھیک. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہبے کو جائز قرار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پھر رقبہ کا مفہوم کیا تھا؟ ہبہ معلق. ہبہ پہلے ہبے کا مطلب کیا تھا کہ مرقب مرقوب لہو سے کہتا تھا یا مرقب لہو سے کہتا تھا. اس میں فائدہ اگر لے لیا جائے کہ یہ میرا مکان زندگی بھر تیرے لیے ہے، زندگی بھر تیرے لیے ہے. جب یہ کہہ دیا ہبہ ہو گیا نا.
اب اگر پھر شرط ذکر کرتا کہ اگر تو مجھ سے پہلے مرا تو پھر میرا گھر واپس کرنا پڑے گا، میرا گھر واپس کرنا پڑے گا. پھر ظاہر ہے یہ شرط جو ہے وہ بعد میں لگی، ہبہ پہلے پورا ہوا. ہبہ میں اپنے مخصوص انداز سے بیان کرتا ہوں، شرط بعد میں لگی اور ہبہ جو ہے پہلے پورا ہوا. ٹھیک، لہذا شرط فاسد ہے اور ہبہ نافذ. آپ کو سمجھانے کے لیے میں الفاظ بدل لیتا ہوں. ٹھیک، اب بات سمجھ میں اس کا یہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہبہ تھا وہ ہبہ معلق تھا. شرط کے ساتھ کیا تھا؟ ایک فاسد شرط کے ساتھ معلق تھا. وہ کس طرح کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرا، ٹھیک، اگر میں تجھ سے پہلے مرا تو یہ میرا مکان کیا ہے؟ تیرا. اگر تو مجھ سے پہلے مرا تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میں تجھ سے پہلے مرا تو یہ میرا مکان کیا ہے؟ تیرا. تو اب یہاں پہ اپنی موت یا اس کی موت سے مکان کے دینے کو، ہبے کو کیا کر رہا ہے؟ مشروط کر رہا ہے، معلق کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. اور ہبہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا. یہ بات کو سمجھیں گے. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اپنے عرف کے مطابق جو ہبہ تھا اس کے بارے میں فرمایا یہ باطل کیا ہے. اب بظاہر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نص کے خلاف فتویٰ دے رہے. نص نے رقبہ کو جائز قرار دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور گہرائی میں دیکھا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس رقبہ کو باطل قرار دیا ہے وہ اس رقبہ کے غیر ہے، علاوہ ہے، جس کو رسول اللہ نے جائز قرار دیا. ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رقبہ کو جائز قرار دیا تھا وہ فوری ہبہ کی صورت میں ہوتا تھا، اور انہوں نے جس رقبہ کو باطل قرار دیا یہ معلق ہبہ کی صورت میں ہوتا تھا. یہ بات ابھی سمجھ میں، یہ تو ہو گئی ایک بات. پھر آگے تقی صاحب فرماتے ہیں کہ عرف نفسی کا اعتبار جیسے نصوص شریعہ میں ہوتا ہے ایسے اس کا اعتبار باہم بات چیت میں بھی ہوتا ہے. باہم بات چیت انسانوں کے کلام میں بھی ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں. ٹھیک ہے، پھر انسانوں کا کلام اگر مخصوص گروہ کا کلام ہے تو اسے جو حکم ثابت ہوگا اس گروہ تک محدود ہوگا. مخصوص علاقے کلام ہے تو مخصوص علاقے تک محدود ہوگا. اور اگر یہ عام لوگوں، عام شعروں کا کیا ہو، کلام ہو اور عرف ہو تو پھر اس کا حکم بھی سارے کے سارے لوگوں کو عام ہو. ٹھیک، اور یہی بات علامہ سرخسی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ لفظ کے استعمال میں ہر جگہ کے اپنے عرف کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا. جس جگہ کا جو عرف ہوگا اس کے مطابق اس کا کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا. ٹھیک، جس جگہ کا جو عرف ہوگا تو اسی کے مطابق جو کیا ہے لفظ کے استعمال کا اعتبار ہوگا. اس کی اصل خطیب صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا وہ قول، عبداللہ بن عمر کا وہ قول، صحابی رسول مشہور صاحب کا وہ قول. کس کی اثر؟ کہ جس علاقے میں جس لفظ کا جو استعمال ہوگا، جس معنی میں استعمال ہوگا، جس معنی میں استعمال ہوگا تو اسی کا اعتبار ہوگا. ٹھیک، اور اس لفظ کا وہ استعمال اس علاقے، اس لوگوں کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. جیسے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی نے ان سے ایک بات پوچھی کہ ہمارے قابل منت مانی ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں بدنا ذبح کروں گا، یعنی بڑے جانور، بدنا کہتے بڑے جانور، بڑا جانور ذبح کروں گا. اب اس کا کام ہوا ہے تو وہ گائے ذبح کر سکتا ہے. تو اس پہ عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ اس کا تعلق کس قبیلے اور خاندان سے ہے؟ تو اس نے کہا بنو رباح سے. ٹھیک، تو عبداللہ بن عمر نے برجستہ فرمایا اب بنو رباح نے کب گائے پالی ہے؟ کب گائے
ان کے پاس تو اونٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ ہوتے ہیں۔ لہذا بلوربا کا آدمی جب بڑے جانور کی بات کرے گا تو اس سے مراد اونٹ ہوگا، گائے۔ اب اسے کیا پتہ چلا؟ ٹھیک کہ بدنے کا لفظ بلوربا والے جب استعمال کریں تو اسے کیا مراد ہوگا؟ اونٹ مراد۔ بات وہی ہوئی نا کہ لفظ جہاں استعمال ہو، جس جگہ استعمال ہو، تو ان لوگوں کا جو عرف ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا۔ بات ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسا ہی لفظ سرحت کے اگر کوئی بیوی سے کہہ دے، اپنی اصل کے اعتبار سے کنایا ہے اور نیت کے بغیر اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے علاقوں میں عرف کی وجہ سے، عرف بدلنے کی وجہ سے، عرف اور ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ابھی صریح طلاق بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ لہٰذا بغیر نیت کے بھی سے طلاق واقع ہو۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہو تو اس میں اب بھی یہ طلاق کے ساتھ خاص نہ ہو، طلاق کے ساتھ خاص ہو نہ ہو، بلکہ طلاق کے علاوہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہو، لہٰذا اس میں اب بھی یہ طلاق میں کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک۔ پھر کس بات کی تشریح ہو رہی ہے کہ جو لفظ جس جگہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کے عرف کا اعتبار ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جیسے اس لفظ میں جن علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا عرف کیا ہے؟ طلاق صریح، وہاں بغیر نیت کے سے طلاق پڑ جاتی ہے، اور جہاں کہیں لوگوں کا عرف ہوگا کیا؟ طلاق کنائی، طلاق۔ ایسے ہی کوئی لفظ اگر کوئی تحریف شدہ اور تبدیل کر کے استعمال کر لیتا ہے، مثلا نکاح کے لیے کوئی لفظ تزویج کے بجائے تجویز استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک، تو اس کے بارے میں تو اگرچہ بعض فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس میں دلیل پکڑی علامہ طاقتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کہ جب کوئی لفظ بغیر کسی صحیح ارادے کے اور قصد کے تحریف کے ساتھ اور تبدیلی کے ساتھ، تحریف کے ساتھ اور تبدیلی کے ساتھ بغیر کسی صحیح قصد کے استعمال ہو، انہیں حقیقت ہوتا ہے اور نہ مجاز۔ مجاز تو اس لیے کہ حقیقی معنی اور مرادی معنی کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک، لہذا نہ اس میں حقیقت ہوگا اور نہ مجاز ہوگا، ٹھیک ہے، لہذا ایسے لفظ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور جس مقصد کے لیے استعمال کرے گا وہ مقصد صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ خشکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ لفظ تجویز کو، تجویز کے بجائے لفظ تجویز کو نکاح کے لیے استعمال کر لیں، اور پھر وہ صحیح قصد کے ساتھ اس کو نکاح کے لیے استعمال کرے، تو اس سے نکاح یہ کیا ہو جائے گا؟ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور یہ جدید وضع شمار ہوگی، جدید، ٹھیک ہے، یہ جدید وضع شمار ہوگی۔ یہاں تک جتنی بات تھی یہ تو عرف لفظی کی، آگے پھر عرف عملی شروع ہو جاتی ہے، کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو عرف عملی جس کا دوسرا نام تعامل اور عادت بھی ہے، ٹھیک، دوسرا نام تعامل اور عادت۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت تقی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر تعامل کا اعتبار نہیں ہے، ہر تعامل کا، چنانچہ جو تعامل کسی دلیل شرعی کے من کل الوجوہ ہر اعتبار سے خلاف ہو تو اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، جیسے عام لوگوں کا یا اکثر لوگوں کا، ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کا تعامل ان چیزوں کے خلاف جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جیسے لوگوں کا تعامل اکثر ان چیزوں کے خلاف جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، سود ہے، شراب ہے۔ اب
بہت سارے لوگ پی رہے ہیں. رواج ہے شراب پینے کا، رواج ہے زنا کرنے کا، رواج ہے کس کا؟ سود لینے کا. ٹھیک، تو کیا اس کی وجہ سے کہ تعامل ہے ہم اس کی اجازت دے دیں گے؟ کیوں؟ یہ دلیل شرع کے خلاف تعامل ہے. لیے اور من کل الوجوہ ہے، من ہر اعتبار سے. ہاں اگر من کل الوجوہ ہر اعتبار سے دلیل شرع کے خلاف تعامل نہ ہو بلکہ بعض افراد میں اس کے خلاف، اور پھر یہ تعامل عام ہو، تعامل عام یا دلیل شرعی قیاس ہو جس کو تعامل عام کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے، جیسے استثناء ہے. کیا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ استثناء جو معذور کی بہ جائز نہ ہو. آرڈر دے کے کوئی چیز بنانا اس کو کہتے ہیں نا استثناء. آرڈر دے کے کوئی چیز بنانا معذور کی بہ جائز نہ ہو. ٹھیک، لیکن اس کی جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل قیاس ہے. ایسے ہی وہ غسل خانے جن میں لوگ اجرت دے کے غسل کرتے ہیں، وہاں پانی بھی مجہول ہے، صابن کی مقدار بھی اور وقت بھی مجہول ہے. چاہیے کہ وہ معاملہ کیا جائز نہ ہو، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے. لہذا تعامل عام کی وجہ سے تعامل ہم وہاں قیاس کو چھوڑتے ہیں. اور ایسے ہی اگر تعامل عام ہو اور دلیل قیاس نہ بھی ہو، تو تعامل عام جو ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے دلیل عام میں تخصیص کی جائے. دلیل عام میں ٹھیک ہے، تعامل کی وجہ سے اس دلیل عام کے بعض افراد جو ہے اس دلیل سے کیا ہوں گے؟ مستثنیٰ ہوں گے. اس دلیل سے کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر تعامل عام ہو اور وہ بالکل للوجود دلیل شرعی کے خلاف نہ ہو، ٹھیک، یا اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ قیاس ہو، تو ایسے تعامل پہ عمل کیا جائے. ٹھیک، یہ تو ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تقی صاحب نے بات ارشاد فرمائی تھی. آگے خود تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سارے مسائل کی چھان بین کرنے کے بعد کہ جن پر فقہا نے تعامل کی بنیاد رکھی تھی، کہ جن مسائل کی بنیاد فقہا نے تعامل پہ رکھی ہے، کس پہ رکھی ہے؟ تعامل پہ رکھی ہے. ان سارے کے سارے مسائل کو چھان بین کرنے کے بعد، ان کی چھان بین کرنے کے بعد، ٹھیک، کہ جن کی بنیاد فقہا نے کس پہ رکھی ہے؟ تعامل پہ رکھی ہے. میرے سامنے جو خلاصہ آیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نص کا جو حکم اس طرح آئے کہ وہ تعامل پہ موقوف نہ ہو، وہ تعامل پہ موقوف نہ ہو، تو تعامل اور عرف کے بدلنے سے وہ حکم نہیں بدلے گا. تعامل کے بدلنے سے وہ حکم نہیں بدلے گا. کہنے وہ ساری جیسے وہ ساری کی ساری حرمتیں جن کی مثال ابن عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی دے دی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جاگنا تو چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں پہ تعامل تو نفس کے نزول کے وقت بھی تھا اور مستقل طور پہ تھا، لیکن نفس نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. نفس نے اس کا اعتبار تو جب اس وقت نہیں کیا ہے تو بعد میں بھی اس کا اعتبار. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تعامل کی وجہ سے جو احکام بدلتے ہیں وہ تعامل کی مندرجہ ذیل قسموں سے، تعامل کی مندرجہ ذیل قسموں سے احکام بدلتے ہیں. وہ قسمیں کون سی ہے؟ نمبر 1، کوئی نص اپنے مخصوص افراد میں اس تعامل کی بنیاد، اس تعامل اور عرف کی بنیاد پہ آ جائے. کوئی نص اپنے مخصوص افراد میں اس تعامل اور عرف کی بنیاد پہ آ جائے جو اس دور میں رائج ہو، ٹھیک. تو اب ظاہر ہے جب وہ تعامل اور عرف بدل جائے گا تو وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. ٹھیک، مخصوص افراد کا وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کہوں
کوئی نفس اگر اپنے مخصوص افراد میں اپنے مخصوص افراد میں اس دور میں ٹھیک اس دور کے تعامل اور عرف کی بنیاد پہ آ جائے، اگر کوئی نفس اپنے مخصوص افراد میں اس دور کے تعامل اور عرف کی بنیاد پہ آ جائے، ٹھیک، تو جب وہ تعامل اور عرف بدلے گا تو نفس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ مثلا سنن ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے جانور پہ گزرے اور اس کو دودھ کی ضرورت ہو، ٹھیک، تو اس کو چاہیے کہ مالک اگر موجود ہو اسے اجازت دے کے دو لے، اور اگر مالک موجود نہ ہو تو 3 مرتبہ آواز دے، پکارے اس کو، اگر وہ آواز دے اجازت لے لے، دو لے، اگر مالک میں وہ موجود نہ ہو، 3 مرتبہ پکارنے کے باوجود اس کی طرف سے کوئی آواز نہ ہے، موجود ہی نہ ہو، تو پھر چاہیے کہ دودھ بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر دھو لے، لیکن عذر پینے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ ایسا کسی باغ سے گزرے اور اس کو پھل کھانے کی جو ہے وہ کیا ہو، پھل کھانے کی طلب ہو، پھل کھانا چاہے، تو یہ جو ہے مالک موجود ہو اجازت لے لے، مالک موجود نہ ہو 3 مرتبہ اجازت دے دے، آواز دے دے، اس کو پکارے، اس پر اگر وہ آواز دے دے تو اجازت لے لے اسے، نہ دے نہ ہو وہ، تو پھر کیا کرے کہ ادھر خود پھل کھا لے وہاں باغ کے اندر، لیکن گود میں یا بغل میں دبا کے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ حبنا کا معنی یہی ہے، بغل میں یا گود میں اٹھا کے لے جانا، وہاں کھانے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں انصار کی کھجوروں کے درختوں پہ پتھر مارا کرتا تھا، تو مجھے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کھاتا ہوں، میں نے کہا کھانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر نہ مارا کرو، جو خود نیچے گر جائے وہ کھا لیا کرو، ٹھیک، اور پتھر نہ مارا کرو۔ پھر میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہ اس کے شکم کو سیر فرما دے، اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے، اس کو سیراب فرما دے، یہ دعا فرمائی۔ اب یہ حدیثیں تو آ گئی، ان حدیثوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کسی آدمی کی اجازت کے بغیر، ٹھیک، کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اگر آدمی کوئی چاہے، کسی کو طلب ہو تو وہ اس کی چیز استعمال کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ حالانکہ دوسری شرعی اور صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ کسی آدمی کی دلی خوشی کے بغیر، طیب خاطر کے بغیر اس کی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور خود چوپایوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے آدمی کے جانور کا دودھ دھو کے نہ استعمال کرے، ٹھیک، ہرگز نہ استعمال کرے، ٹھیک، صیغہ ایسا ہے، ہرگز، تاکید والا، ہرگز نہ استعمال کرے۔ اور پھر فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے کھانے پینے کی جگہ جائے اور اس کے خزانہ یعنی الماری کو یا اسٹور کو توڑ لے اور وہاں سے اس کے کھانے پینے کی چیز لے جائے، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانوروں کے تھن ہوتے ہیں یہ بھی اپنے مالکوں کے جو ہے وہ کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جمع کرنے کی جگہ ہے، جمع کرنے کی جگہ ہے، لہٰذا جو ہے بغیر اجازت کے تم کسی کا دودھ نہ دھو لیا کرو، کسی کے جانور کا دودھ نہ دھو لیا کرو اور دھو کے نہ پی لیا کرو، ٹھیک۔ اب بظاہر حدیث میں تعارض ہے، ٹھیک۔ تو تقی صاحب کہتے ہیں کہ محدثین نے سلسلے میں بڑا لمبا چوڑا کلام فرمایا، ٹھیک، یہاں تک کہ خاص کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب میں دونوں احادیث کے درمیان تطبیق دینے میں، لیکن سب سے بہترین کلام ان دونوں کی تطبیق میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اس دور کے عرف پہ مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت اس دور کے عرف پہ کیا ہے، مبنی ہے، ٹھیک۔ جب رسول اللہ نے اجازت دی اس وقت لوگوں کا عرف یہ تھا کہ راستے سے گزرنے والا آدمی یا مسافر آدمی
وہ اگر ان کے جانور کا دودھ دو لیتا یا درخت سے جو ہے وہ کیا کر لیتا، پھل توڑ کے کھا لیتا، ٹھیک، ادری کھا لیتا، تو وہ اس کو کیا کر لیتے تھے، گوارا کر لیتے تھے، چشم پوشی سے کام لیتے تھے، ٹھیک، اور بعد میں لوگ پھر اس کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے جب گوارا کرتے تھے عرف تھا اس وقت اجازت کا، انہوں نے اجازت دے دی، اور جب عرف تھا عدم اجازت کا تو آپ نے کیا کر دی، ممانعت کر دی۔ اللہ جزائے خیر دے دے ہمارے کافرین کو۔ یہ دو لفظ میں لمبی چوڑی بات میں کس طرح تطبیق کر دیتے ہیں، جیسے حضرت تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ تطبیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلے آج کے لیے کافی ہے، مفتی صاحب اللہ صاحب آ جائیں گے، جب تک آپ عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت کے لیے